यहाँ से निकलेंगे, हाँ इधर ही से निकलेंगे। हर चीज़ अंदर की ज़ियारत हुई थी। रियाजुल जन्नह में जाते हुए दुआ टूर ट्रैवल के हाजी। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ टूर के हाजी रियाजुल जन्नह में 2 रकात नमाज अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। असहाब सुफ़ा का चौतरा। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ टूर के हाजी रियाजुल जन्नह में ज़ियारत करते हुए हमारे मुरसलीन भाई। यसरब से मदीनातुल मुनव्वरा बन जाता है। अब इतनी बड़ी फजीलत बता दी, शायद मेरे ख्याल में किसी को समझ में नहीं आई, किसी की जबान से सुभान अल्लाह नहीं निकला। ये काम फजीलत की बात नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वादी को कदम मुबारक लगते हैं। वादी यसरब से, गमों के शहर से, परेशानियों शहर से मदीनातुल मुनव्वरा बन जाता है। रहमतों का शहर, खुशियों का शहर, रहमतों का, बरकतों का रोशन शहर। मुनव्वरा रोशन को कहते हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम पहुंच रहे हैं मस्जिद किबलतैन। किबलतैन किसे कहते हैं? 2 किबलों वाली मस्जिद। कितने किबलों वाली? 3 कहते हैं 2 को। किबला किबले को ही कहते हैं। अब जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो कम से कम 17 से 18 माह आपने अपना रुख मुबारक मस्जिद अक्सा की तरफ करके नमाज पढ़ी, क्योंकि हमारा अव्वल किबला था वो था मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में है। तो जब भी आप मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते तो यहूदी जो थे वो ताना देते, तंज करते, हंसते कि मुसलमानों का सब कुछ अपना है मगर किबला अपना नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मुबारक आसमान की तरफ उठा लेते और आपके दिल में भी यही ख्वाहिश रहती थी कि हमारा अपना किबला हो, हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला बैतुल्ला। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पे एक कबीला था बनु सलमा का और एक सहाबी थे, उनकी वालिदा थी हजरत उम्मे बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आप यहाँ पर आए, जोहर की नमाज का वक़्त हो गया, गालिबन असर थी या जोहर, 4 रकात फर्ज नमाज थी। तो आप 2 रकात नमाज अदा कर चुके थे। किसकी तरफ रुख करके? पहले किबले की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ। आप साथ में बोलते जाएंगे तो आपको फायदा होगा, आपको पता चलेगा जिसका मैं बता रहा हूँ। जिस ज़ियारत पर जा रहे हैं आप उतरेंगे, आपको इसका पता होगा कि हम इस कौन सी ज़ियारत पर आए हुए हैं। मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। खोदते खोदते एक बड़ी चट्टान आ जाती है, पत्थर आ जाता है। तो जब सहाबा कराम उस पर अपने औजार मारते हैं तो वो पत्थर नहीं टूट रहा, औजार टूट जाते हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بڑی چٹان ہے یہ، اس پر ہم اپنے پتھر مارتے ہیں، اس پر اوزار مارتے ہیں، وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، اوزار ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کے اندر اترتے ہیں، پیچھے والوں کے پاس آواز آ رہی ہے صحیح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک چٹان ہے یہ، ہم اپنے اوزار مارتے ہیں، اوزار ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں، اس چٹان پر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے پانی ڈالتے ہیں، پھر اس پر ایک ضرب لگاتے ہیں۔ ایک ضرب لگانے سے اس میں سے اتنی چمک اٹھتی ہے، اتنی چمک اٹھتی ہے کہ پورا مدینہ منورہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب دوسری ضرب لگاتے ہیں، پھر اتنی روشنی اٹھتی ہے کہ کیس و کسرا کے مینار نظر آنے لگتے ہیں، اور حضرت جبرائیل وہی لے کر آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو روم اور فارس فتح ہوگا۔ جب آپ تیسری ضرب لگاتے ہیں تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آگے احد کا پہاڑ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اگر ان کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، جو بھی حاجت روا ہے، اللہ ان کی حاجتوں کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری بخشش فرما دے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں عقل مند شخص وہ ہے جو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، تو ہمیں بھی اس عقل مند میں شمار فرما دے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ جب یہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی پہ 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ وہ تیر انداز تھے، اس لیے جبل رماد اس کا نام رکھا گیا۔ تو ہوا یہ تھا، وہ 40 صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، باقی صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ مال غنیمت جمع کریں، بلکہ جیت بھی چکے تھے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے آ کر باقی 10 صحابہ کرام کو وہاں پہ شہید کر دیا۔ 40 نیچے آ چکے تھے، باقی 60 صحابہ کرام کو نیچے شہید کیا تھا، ٹوٹل 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب یہ کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ گائیڈ وغیرہ نہیں ہوتے، تو علماء فرماتے ہیں اس پہاڑی پہ ہمارے صحابہ کا پاک خون گرا ہوا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم جوتوں کے ساتھ وہاں چلے جائیں، وہاں پہ ویسے بھی سیلفیاں لیتے ہیں، کوئی ذکر فکر تو ہے نہیں، تو یہ ادھر صحابہ کرام نیچے مدفون ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اب تشریف لے گئے، یہاں پہ اب دیکھیں کہ چھوٹی سی نیچی پہاڑی ہوگی، ایک بڑا پہاڑ، چھوٹی سی ایک نکل نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی ہے سب کو، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے بالکل، اس کے اندر تشریف لے گئی تو اس پہاڑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، خود بخود جگہ بن گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس پہاڑ کی محبت تھی، اور جب 2014 میں یہ جگہ کھلی تھی، حجاج کرام جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے آج بھی وہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جا رہے ہو، 1400 سال کے بعد بھی۔ یہ یہاں کی فضیلت، یہ سار جبل اور پہاڑ۔ ابھی آپ دیکھ یہاں پہ جنگ کے وقت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا جنگ کے وقت، سب کو نظر آ گیا نا؟ یہاں پہ 7 مسجدیں ہیں، تو آپ گنتی بھی 7 کرتے جائیں، یہ ایک مسجد ہو گئی۔ اور سامنے دیکھیں اوپر پہاڑی کے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر سامنے اپنے پہاڑی پہ چھوٹی دیکھیں برآمدہ نما ایک مسجد بنی ہوئی ہے، سب کو نظر آ گئی؟ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ مبارک تھا جنگ کے وقت۔ کتنی مسجدیں ہو گئی؟ 2۔ یہ غزوہ خندق، یہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ اب جنگ کے وقت جن صحابہ کرام کے یہاں پہ خیمے لگے تھے، وہاں پر ابھی مسجدیں بنائی گئی ہے نشاندہی کے طور پہ، پرانی مسجدیں نہیں ہے لیکن یہ جگہ وہی ہے، یہاں پہ خیمے تھے، پھر سعودی حکومت نے بنائے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں دائیں ہاتھ کی طرف بڑی وائٹ مسجد نظر آئی ہے، یہ ہے جامعہ الخندق، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ 2 صحابہ کرام کے دور جہاں پر کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، یہ مسجد فتح ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ اس کے نیچے ہی بلیک پتھروں والی ایک مسجد ہے، اسی مسجد فتح کے نیچے ابھی تھوڑا گاڑی آگے جاتے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں، اور جس روڈ پر ہماری گاڑی چل رہی ہے یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اسی ابھی خندق کی جگہ پر روڈ بنایا گیا۔ یہ دائیں ہاتھ پہ دیکھیں سامنے بلیک پتھروں والی مسجد ہے، مسجد فتح کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی ہے سب کو؟ یہ مسجد ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جو آپ کو بڑی وائٹ مسجد بتائی ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل، ان کا جنگ کے وقت یہاں پہ خیمہ مبارک تھا، اور جس روڈ پہ ہماری گاڑی تھی وہاں پہ خندق کھودی گئی تھی۔ یہ جگہ ایک ہے، اس کے نام 4 ہیں، کتنے؟ 4 نام ہیں، غزوہ فتح،
غزوہ احزاب، غزوہ خندق، سبا مساجد. سبا عربی میں کس کو اللہ. اب جہاں پر کوئی فضیلت بیان کی جائے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تب جا کر اس کا سایہ ختم ہو. تو اب آپ لوگوں کا فائدہ ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا. تو آپ لوگ کوشش کریں خاموش رہنے سے. اس پاک اور مقدس سفر میں کسی کی زبان خاموش نہ رہے. استغفار درود شریف کی کثرت کریں. آپ لوگوں کے اس کا درجات بلند ہوں گے انشاءاللہ. ایک اس کو نہیں بنائیں گے پورے یہاں تک چلو بنائیے اوپر کر کے نکال لیں